अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। नाज़रीन, इवेंटफुल टू से द लीस्ट पिछले 5-6 दिन पाकिस्तान के अंदर बहुत इवेंटफुल रहे हैं। अगर आप अदालती फैसलों के हवाले से बात करें तो देखने में आया सबसे अहम फैसला कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को नल एंड वॉइड करार दे दिया गया। बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि इसके अंदर कुछ जो ऑब्जेक्शनेबल क्लॉजेस हैं उनको निकाला जाएगा, लेकिन इस पूरे लॉ को इस तरह स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा, ये कुछ कम लोगों का ख्याल था। बहरहाल पिटिशनर्स ने तो यही प्रे की थी और बाद में जो नतीजा है वो इसके सामने हमारे और आपके सामने आ गया। नाज़रीन, इसके अलावा सियासत के अंदर अगर देखें तो इमरान खान साहब ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके जवाब में, जो कि चौधरी निसार अली खान साहब ने की थी। उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने की थी, इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया था। एक वॉर ऑफ वर्ड्स चल पड़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई के दरमियान। इमरान खान साहब ने 11 बड़े धुआंधार किस्म के सवालात खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि क्या जवाबात जिस तरह से मांगे गए दिए सलमान शहबाज साहब ने या नहीं। हमारे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम लेकिन के अंदर वो मौजूद थे। कुछ सवालों के जवाबात कहा जाता है कि आए, लेकिन कुछ के नहीं आए। इसके हवाले से भी बात होगी। नाज़रीन, अरसलान इफ्तिखार रिव्यू केस, ये आपको याद होगा, इसको हम काफ़ी एक्सटेंसिवली फॉलो करते रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट बड़ी अजीब जिसे कहते हैं एस्टॉनिशिंग सी डेवलपमेंट हुई हमारे लिए कि इसको एडजर्न कर दिया गया, और एडजर्न भी इस तरह किया गया कि इसकी कोई डेट अभी सामने नहीं आई। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं दे आर बीइंग स्टेड। कोई इन्वेस्टिगेशन इस वक्त नहीं हो रही अरसलान इफ्तिखार साहब के खिलाफ। अब ये देखना है कि इससे क्या मैसेज जाता है और इस तरह के फैसले के ऊपर क्या कोई ऑब्जेक्शंस रेज होंगे या नहीं। वील कोट यू दी एग्जांपल्स व्हिच द ऑनरेबल कोर्ट हैड सेट बिफोर दिस केस। फैसल रजा आबदी साहब ने एक आउटबर्स्ट किया कल जुडिशरी के ऊपर, चीफ जस्टिस साहब पे इल्ज़ाम तराशी की। उनको आज शो कॉज नोटिस मिला और उसके बाद कोर कमेटी से निकाल दिया गया। और नाजरीन, ये कि अब खबरें इस तरह की हैं कि वो शायद प्रेसिडेंसी में भी कभी दाखिल नहीं हो सकें। वी हैव अ लॉट ऑन दी एजेंडा। सेठी साहब इज विद अस। सेठी साहब, क्या हाल चाल है आपके? मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के कुछ क्लॉजेस को स्ट्राइक डाउन होता देख रहे थे या आपको उम्मीद थी कि ये सारे ही फारग हो जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल था कि जो मेन क्लॉजेस हैं उनको स्ट्राइक डाउन करेंगे, जिनकी एम ये था कि इसको डिले किया जाए और चीफ जस्टिस साहब और उनके साथियों के जो ऑर्डर्स थे रिगार्डिंग दी एनआरओ एंड वेरियस अदर थिंग्स, उनको स्ट्राइक डाउन किया जाए। मगर ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही थी हुकूमत, रिव्यू ऑप्शंस वगैरह अपील के, आई डोंट थिंक उसको स्ट्राइक डाउन करना चाहिए था। वो तो जायज़ थे और वो अगर किसी और सूरत में किए जाते तो उनको स्ट्राइक डाउन करना लीगली बड़ा मुश्किल था। मगर तो इसलिए मैं ये पहले भी मेरा ये ख्याल था कि जो इसका बदनीयती है कि लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, उसको शायद स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें थी जो बिल्कुल निकाल दी गई थी फ्रॉम द ओरिजिनल ऑर्डिनेंस। मगर कुछ ऐसे क्लॉजेस थे जिसकी वजह से अपील की जो हैसियत थी उसको बढ़ा दिया गया था, तो उसमें कोई हर्ज नहीं था। वो पार्लियामेंट का हक है और मैं समझता हूँ कि ये इतनी स्वीपिंग जजमेंट जो है इससे बहुत सी खामियां हैं। अच्छा सेठ साहब, व्हाट कुड हैव बीन अ सॉफ्ट व्यू बाय द कोर्ट? क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं, ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत से लोगों ने ओपिनियन दिया है। कुछ लोगों ने कहा है कि इसके अंदर सॉफ्ट व्यू ये होता कि शायद अदालत रिकंसिडर करने का मौका देती। आपको क्या लगता है, कुछ सॉफ्ट व्यू एक्सपेक्टेड था या नहीं था? नहीं, देखिए, जिस किस्म का माहौल बना हुआ था ना और जिस किस्म के पिटिशनर्स थे और जो मीडिया के अंदर बातें हो रही थी, उसमें से ऐसे ही लगता था कि ये स्वीपिंग जजमेंट ही आएगी। क्योंकि अभी तक जो जजमेंट्स आई हैं आपने देखा उसमें कहीं भी सॉफ्टनेस का इजहार नहीं हुआ, डिस्प्ले नहीं हुआ। हार्ड ही जजमेंट्स रही हैं और इसीलिए कंट्रोवर्शियल भी रही हैं। सो ये भी कंट्रोवर्शियल है इन दैट सेंस। मगर अब जजमेंट है, जजमेंट को आप इत्तेफाक करें या ना करें, यू हैव टू ओबे इट। इसीलिए अब गवर्नमेंट जो है ये रिव्यू पिटिशन मूव कर रही है। दो किस्म की रिव्यूज की तरफ वो जाएंगे, एक एनआरओ की तरफ भी उसको, और दूसरा ये रिव्यू पिटिशन ऑन द कंटेम्प्ट। और साथ साथ शायद ये भी बात सुनने में आ रही है कि गवर्नमेंट जो है एक नया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के जरिए कुछ फिर कार्रवाई करने की कोशिश करेगी। तो ये सारे गवर्नमेंट के डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। इसीलिए डिलेइंग अब ये जो सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देता है इस तरीके के साथ सब कुछ, उसके साथ फिर गवर्नमेंट को एक और मौका मिल जाता है, वो कुछ और हरकत कर देते हैं। तो अगर कोई कॉम्प्रोमाइज इफेक्ट हो जाती तो शायद ये डिलेइंग टैक्टिक्स कामयाब ना होते और ये जजमेंट भी इतनी कंट्रोवर्शियल ना होती। बट देयर इट इज, अब गवर्नमेंट करेगी जो करना है उसने। अच्छा सेठ साहब, एज यू हैव सेड कि ये ऑब्वियसली बदनीति के ऊपर था, और आपको याद होगा कि
यहाँ इसी प्रोग्राम में आपने और मैंने ही पॉइंट आउट किया था कि इनके अंदर जो स्टिंग निकाला है इस कानून के अंदर से, वो आपको याद होगा, आपने पॉइंट आउट किया था, उसको रेज भी किया था हमने। अब ये बताइए कि इसका इम्पैक्ट आप क्या होते हुए देखते हैं? ऑब्वियसली वी आर जस्ट डेज अवे फ्रॉम 8 अगस्त, जब NRO इम्प्लीमेंटेशन की री-हियरिंग होगी। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जो जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया था पिछली तारीख में, वो शायद इस दफ़ा ना हो। दीज आर दी एक्सपेक्टेशन। लोग बात कर रहे हैं क्योंकि अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट भी नहीं रहा, पुराना लॉ इन फोर्स है। व्हाट डू यू से टू दिस? जी हाँ, यू आर राइट मुनीब। ऐसे ही लगता है कि अब 8th को जब हियरिंग होगी एनआरओ केस की, तो पिछली दफ़ा तो बड़ा सॉफ्ट रवैया था और बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ बातें चल रही थी। मैं समझता हूँ अभी भी वो रवैया रहेगा। और हुकूमत को इस पे होमवर्क करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि अदालत की तरफ से एक्सपेक्टेशन ये होगी कि हुकूमत कोई होमवर्क करके आएगी 8 तारीख को, और उस होमवर्क के अंदर वो जो कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जस्टिस खोसा ने इशारा किया था, 3 एलिमेंट्स उस कॉम्प्रोमाइज़ में, कि ख़त भी लिखा जाए, गवर्नमेंट प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी भी रहे, और अदालत के प्रिंसिपल्स भी अपहोल्ड हो जाएं, कुछ इस किस्म की बात, और डिस्टेबलाइजेशन ना हो। और तो वो अगर तो गवर्नमेंट उसकी तरफ जाती है तो फिर शायद रास्ता जो है वो खुल जाए आगे। मेरा तो यही ख्याल है गवर्नमेंट जाएगी, मगर क्या पहली अपॉर्चुनिटी पे गवर्नमेंट जाएगी या नहीं, इसके ऊपर भी डिले करेगी, इसके ऊपर भी फुट ड्रैगिंग करेगी और आखिरी स्टेज पे जाके करेगी, ये देखने वाली बात है। मैं समझता हूँ प्रेसिडेंसी में व्यू ये है कि जितना डिले किया जाए और जितनी रेजिस्टेंस की जाए उतना अच्छा है। मगर बाकी कुछ कैबिनेट के अंदर लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं, अब बहुत हो गया है, अब कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेनी चाहिए। आपको याद होगा हमने डिस्कस भी किया था कि किस किस्म का खत लिखा जा सकता है और उसमें क्या कहा जा सकता है जिसके साथ गवर्नमेंट भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी भी रहे, और केसेस भी उनके खिलाफ स्विट्जरलैंड में ना शुरू हों। और जो पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि जी जब हम नहीं होंगे, जब प्रेसिडेंट इम्यून नहीं होगा तो जो मर्जी लिखवा लें जिस गवर्नमेंट से भी, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अगर वो इस किस्म का काम अभी हो जाए तो उस पर क्या हर्ज है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट और जुडिशरी के दरमियान ये कॉम्प्रोमाइज़ होनी चाहिए और ये गुंजाइश दोनों की तरफ से होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के अंदर लोग हैं जो कि इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रेजिस्टेंस है, मगर इवेंचुअली शायद ये रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन हो जाएगी। अच्छा रेड्डी साहब, नाउ लेट मी ब्रिंग इनटू दिस कि ये आज जब हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत से लोग ओपिनियन अपना देते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब ने आज एक ऑब्वियसली इफ्तार डिनर था, उस पर उन्होंने खिताब भी किया, बहुत से लोग मौजूद थे। अल्ताफ भाई की जो मेन बातें थी, एक बात उन्होंने ये कही कि अभी इस बात का फैसला ही नहीं हुआ कि अदलिया और पार्लियामेंट में सुप्रीम कौन है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर पार्लियामेंट इख्तियार नहीं रखती, अगर उसके पास इख्तियार नहीं है, तो पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म कर दे, जुडिशल निज़ाम राइज कर दे। हाँ, ये बातें पीपल्स पार्टी वाले भी कहते रहे, अल्ताफ भाई भी ये कह रहे हैं, तो और ये बहुत से लोग कह रहे हैं कि जुडिशल एक्टिविज्म जो है हद से बाहर निकल चुकी है और वन साइडेड भी लग रही है। ये एक परसेप्शन है। तो अब व्हाट इज द ट्रूथ वो तो खुदा जानता है। आप और मैं तो तबसरा ही कर सकते हैं, सच क्या है वो तो। अर्ज ये है कि परसेप्शन डेफिनेटली क्रिएट हो चुकी है और इसी परसेप्शन की वजह से मैं समझता हूँ कुछ ऑनरेबल जजेस हैं जो कि एहसास कर रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट के कुछ उनके कॉलीग्स जो हैं वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं और इसलिए ये बातें अब चल रही हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट को, ये जो सुप्रीम कौन है और कौन नहीं है, ये सुप्रीम तो पार्लियामेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अगर सिस्टम तब्दील करना है तो सुप्रीम कोर्ट तब्दील नहीं कर सकता, पार्लियामेंट ही कर सकती है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट तो ये कह, अगर कल पार्लियामेंट सिस्टम को तब्दील करने जाए तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि नहीं, आप तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्लियामेंट ये फैसला करती है विद 2/3 मेजॉरिटी कि आपने प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना है इस मुल्क में, तो पार्लियामेंट का हक है कि ये तो नहीं है कि जी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा अगर प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम हटा के प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर दिया जाए। और ये सुप्रीम कोर्ट ये पोजीशन ले सकता है कि जी नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है। इसका मतलब है क्या हम सारी उम्र के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम के साथ ही वेडेड हैं, इवन दो 3/4 ऑफ पार्लियामेंट और 2/3 इज रेडी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सपोज देयर इज एन ओवरवेलमिंग कंसेंसस इन पार्लियामेंट, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ये लाइन लेगा, नहीं नहीं नहीं, आप तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे हैं, यहां तो प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम है, विच इज द केस। 73 constitution is prime ministerial system, cabinet responsibility, collective cabinet responsibility.
تو پھر کیا ہوگا, پلس دا نیچر آف دا فیڈریشن. تو یہ ساری باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر لیٹ پارلیمنٹ بی سپریم, لیٹ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ ود دی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی دیٹ اٹ ہیز ان ٹرمز آف امینڈمنٹ, کہ جی اس وہ اتنے ووٹس کے ساتھ امینڈ کر سکتے ہیں. پارلیمنٹ ہیز اے رائٹ ٹو ایون امینڈ دا بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن. سیدھی سی بات ہے, بیسک اسٹرکچر از ناٹ سیکروسینکٹ, بیسک اسٹرکچر از ان دا ہینڈز آف پارلیمنٹ. پارلیمنٹ نے ہی کانسٹیٹیوشن بنائی تھی, یہ کسی اور نے یہ کانسٹیٹیوشن نہیں بنائی تھی. پارلیمنٹ ہی کانسٹیٹیوشن کو چینج کر سکتی ہے. اچھا سیٹھی صاحب, ڈونٹ یو تھنک وی ہیو اے پریسیڈنٹ ہیئر؟ آپ کو یاد ہوگا جب 18ویں ترمیم پاس ہوئی, چیلنج ہو گئی, یوسف رضا گیلانی صاحب فارمر پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, یہ پارلیمنٹ کو ریفر بیک کی گئی کہ اس کے اندر جو ججز اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے وہ درست نہیں تھا. یوسف رضا گیلانی صاحب یہ بار بار کہتے ہیں کہ میں نے تو جوڈیشری کی خواہش پر 19ویں ترمیم یونینیمسلی لائے کہ ان کو پسند آ جائے اور ان کے لیے ہی لائے. تو یہ تو پھر پریسیڈنٹ ہے, ایون اگر وہ آئینی ترمیم بھی ہوتی ہے تو جوڈیشری کین ٹیل کہ نہیں جی اسے ٹھیک کریں, درست کریں. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آرگیومنٹ ہے نا کہ ہر چیز کے اوپر جوڈیشری فیصلہ کرے گی کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, دس از ناٹ رائٹ. یہ بالکل اس کے اوپر بہت خیال سے جوڈیشری کو چلنا چاہیے. یہ تو بالکل یوسرپیشن آف پاورز ہو جاتی ہے ایسے. یہ بالکل ایسے نہیں ہوتا ہے کہ جی ان الیکٹڈ لوگ جو کہ خود آنسربل نہیں ہے ان اینی سینس, اور اب جو آفٹر دیز امینڈمنٹس ان دا کانسٹیٹیوشن, یہ جوڈیشری تو ان اکاؤنٹیبل ہے ان مینی ویز ٹو اینی باڈی ایکسپٹ اٹ سیلف. تو یہ بائی اٹ سیلف از اے پرابلم, کانٹروورشل ہے یہ ایشو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا حد ایک لمٹ ہونی چاہیے, اس سے زیادہ جوڈیشل ایکٹیویزم از ناٹ کالڈ فار. اچھا سیٹھی صاحب, ایک سٹیٹمنٹ جو الطاف بھائی نے آج ان کا بیان تھا وہ یہ تھا کہ جی چیف جسٹس صاحب نے, آنریبل سپریم کورٹ نے ایک وزیر اعظم کو نکال دیا, گھر بھیج دیا, لیکن جو بلوچستان میں لاشیں پھینکتے ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں کی. اب یہ میں اس سے کم از کم میری جو ہمبل اوپینین, میں اس سے اگری نہیں کرتا. آپ کرتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کرتے اگری؟ نہیں, وہ کہتے ہیں جی کارروائی نہیں کی, دیکھیں وہ اتنا کھچائی تو کی ہے ایف سی والوں کی, اب اور کیا کریں چیف جسٹس صاحب. دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کھچائی تو بالکل کی ہے اور اسی لیے کچھ لوگ ناراض بھی ہیں فوج میں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مگر سکسیس ریٹ کیا ہے؟ واٹ از دا سکسیس ریٹ آف دس؟ تو الطاف بھائی جو ہے وہ میرا خیال بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیے جوڈیشری کی ایٹیٹیوڈ کیلیبریٹڈ ہے. پرسیپشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سخت رویہ ہے, نون لیگ کی طرف سافٹ رویہ ہے, عمران خان صاحب کی طرف تو خیر رویے کی ضرورت ہی نہیں ہے, انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. جب موقع ان کو ملے گا تو پھر دیکھا جائے گا. اور فوج کی طرف جو ہے وہ اوور آل سافٹ رویہ ہے, مگر دکھانے کے لیے کافی کچھ کیا جاتا ہے. مگر دکھاوے سے زیادہ بھی تو باتیں ہو رہی ہیں نا. یہ جو ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی اور ایف سی کے خلاف بڑے اسٹرانگ ریمارکس ہیں چیف جسٹس صاحب کے, اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. تو یہ الطاف بھائی کی بات کچھ حد تک تو صحیح ہے, مگر کچھ حد صحیح بھی نہیں ہے. بہت سی باتیں نہیں ہو رہی ہیں, انپریسیڈنٹڈ باتیں ہو رہی ہیں. پہلی دفعہ فوج کے سینئر افسران کو بھی اندر ڈاک کھڑا کیا جا رہا ہے. مگر ساتھ ساتھ پھر مائنڈ مطلب ہے کہ میری اپنی یہ ویو ہے, اور یہ کافی بہت بڑا ایک پرسپیکٹو ہے, پرسیپشن بھی ہے کہ فار ایگزامپل یہ جو کمیشنیں بنائی گئیں, یہ کمیشنیں لائک میمو گیٹ کمیشن, بہت سی خامیاں تھی اس میں, جلد بازی تھی, یہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا اور یہ بنائی گئی, اور اس کی آپ نے دیکھا جو کارروائی بھی ہوئی اس کو خاص قابل ذکر نہیں ہے. فوج بھی پیچھے ہٹ گئی, گورنمنٹ بھی پیچھے ہٹ گئی, اپوزیشن بھی پیچھے ہٹ گئی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اتنی حد تک آگے چلے جائیں. اچھا سیٹھی صاحب, ایک بات میں ذرا تھوڑا سا obviously it relates to the courts, اور یہ کہ آج ایک اور جو ایک سو موٹو ایکشن لیا گیا تھا, obviously observations تھیں اس کے اوپر جو دی تھی, ایک درخواست تھی قاضی حسین احمد صاحب کی طرف سے, جسٹس وجود الدین احمد صاحب کی طرف سے, کہ جی ٹی وی چینلز کے اوپر فحاشی دکھائی جاتی ہے. یہ اس کے آرڈر کے اندر کچھ ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی تھی کہ وہاں پر یہ لکھا گیا, آنریبل ججز نے فرمایا, چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ جو عدلیہ کے خلاف بیان بازی ہے اس کے اوپر پیمرا سے انہوں نے رپورٹ بھی طلب کر لی, اور انہوں نے کہا کہ ایک آرگنائز طریقے سے جو عدلیہ کے خلاف پروگرامز ہیں چلایا جاتا ہے. یہ اس کا کیا تعلق ہے فحاشی پٹیشن کے ساتھ, اس ریمارک کا آپ بتائیں. ایکچولی یہ فحاشی سے تھی, اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر وہ یہ بھی پرابلی انہوں نے ایڈ کر لیا کہ عدلیہ کے خلاف پروگرامز کے. نہیں, میرا خیال ہے پٹیشن میں بہت سی باتیں ہو رہی تھی, تو اس میں پیمرا چیئرمین کو ہدایت دی جا رہی تھی کہ آپ یہ بھی کریں, یہ بھی کریں, یہ بھی کریں,
اور اس میں پھر میرا خیال ہے یہ بھی ذکر آ گیا کہ یار وہ دیکھیں نا عدلیہ کے خلاف بھی تو پروگرام ہوتے ہیں اور جو کہ حد سے باہر نکل جاتے ہیں اور ٹی وی ان کو دکھاتی ہے، تو ذرا اس کی طرف بھی خیال کریں، انسلٹنگ نہیں ہونے چاہیے اینڈ سو آن۔ میرا خیال ہے یہ اسٹرے ریمارک تھا، یہ ججز فیل دس، اور اس لیے یہ اشارہ کیا گیا ہے، مگر اس کا تعلق اس پٹیشن کے ساتھ نہیں ہے، ایک جنرل ریمارک ہے میرا خیال۔ مگر جو اس پٹیشن کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں کہ جی اب پیمرا چیئرمین نے غالباً یہ کہا ہے کہ جی کیا فحاشی ہے اور کیا فحاشی نہیں ہے، یہ ریلیٹو ٹرم ہے، آپ جو سمجھتے ہیں یا میں جو سمجھوں فحاشی ہے، ہو سکتا ہے میرے عمر کا ہی بندہ میرے ساتھ بیٹھا اور وہ سمجھے یہ فحاشی نہیں ہے، تو اس کے اوپر ذرا خیال کرنا پڑے گا کہ واٹ از obscene اینڈ واٹ از ناٹ obscene۔ سرٹنلی یہ قابل ذکر ہے یہ بات کہ اس کے اوپر کوئی ڈیفینیشنل چیزیں ہونی چاہیے، کچھ ایگزامپلز کے اوپر بات ہونی چاہیے، آؤٹ آف دا بلو نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی شک نہیں ہے کہ کیا فحاشی اور کیا فحاشی نہیں ہے، انڈیا میں اس کے بارے میں کچھ رولز ہیں، ہمارے ہاں کچھ اور رولز ہیں۔ ہم ایک زیادہ کنزرویٹو سوسائٹی ہے، انڈیا ایک زیادہ نان کنزرویٹو سوسائٹی ہے کمپیئرڈ ٹو اس، تو وہاں جو چیز فحاشی نہیں ہے وہ یہاں شاید فحاشی سمجھی جائے یا جاتی ہے۔ ان کے ڈرامے، ان کے فلمیں جو ہیں اس میں ظاہر ہے ایسی چیزیں جو ہمارے سینسر بورڈ کبھی بھی الاؤ نہ کرے، تو اپنے کلچر کی بات ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے شاید اشارہ کچھ اس طرف بھی تھا، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ڈرامے ہیں وہ بھی کچھ تھوڑے زیادہ ماڈرن ہو رہے ہیں۔ اب ماڈرنٹی کیا ماڈرنٹی فحاشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ میرا خیال ہے سویپنگ ججمنٹس اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر عام پبلک کو اعتراض نہیں ہے اور لوگ بیٹھ کے یہ دیکھتے ہیں، اور اگر چند لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے تو اور اس میں کچھ ریلیجس فورسز ہیں جن کو اعتراض ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سٹینڈرڈ جو ہیں چند لوگوں کے سٹینڈرڈز آپ میجورٹی کے اوپر امپوز کریں۔ تو یہ ساری ریلیٹو چیزیں ہیں، یہ سب سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی ریپریسو لاز آن دا فریڈم آف دا پریس، آن ویورز رائٹس، ان کے اوپر پابندیاں نہیں لگنی چاہیے خام خواہ۔ اچھا صاحب، یہاں وقت بریک کا ناظرین، جب بریک سے آئیں گے ارسلان افتخار کیس کے حوالے سے بات کریں گے اور کچھ بہت اہم ہے جو آپ کو بتائیں گے، اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ عمران خان صاحب نے بڑے تگڑے سوال پوچھ لیے ہیں نواز شریف صاحب سے، کس حد تک جواب دیے سلمان شہباز صاحب نے، اس کے حوالے سے بات ہوگی، فیصل رضا عابدی صاحب کے حوالے سے بات ہوگی۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، کیونکہ وی ہیو اے لاٹ ٹو ڈسکس۔ سیٹھی صاحب، ارسلان افتخار ریویو کیس ہمارے سامنے ہے، وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ اٹ۔ سیٹھی صاحب، اس کی اپڈیٹس بھی ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ 31 جولائی کو 31 جولائی کو یہ 2 دن کے لیے روکی گئی تھی جو اس کے اوپر انویسٹیگیشنز ہیں۔ اوبویسلی آبجیکشن ریز کیے گئے تھے ارسلان افتخار صاحب کی کاؤنسل کی طرف سے، اور جو جے آئی ٹی کے ممبرز ہیں ان کا ایک کلوز لنک بتایا گیا تھا ملک ریاض صاحب کے ساتھ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آبجیکشنز اگر دیکھا جائے تو، اگر آبجیکٹیولی دیکھا جائے تو بڑے ویلڈ لگتے ہیں کہ اگر کسی انویسٹیگیٹر کے ساتھ تعلق ہے ایک پارٹی کے، تو پھر پرابلم تو ہوگا نا سیٹھی صاحب؟ نہیں ہوگا، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ارسلان کی بالکل رائٹ ہے کہ اس کو کانفیڈنس ہونا چاہیے جے آئی ٹی میں اور جے آئی ٹی کے ممبرز میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر انہیں کوئی اعتراض ہے اور وہ کوئی ایویڈنس دے سکتے ہیں اپنے اعتراض کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے، تو اس کو سننا چاہیے اور اس پہ غور و فکر ہونا چاہیے اور اپہولڈ کرنا چاہیے اس کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ مگر کہ مجھے چڑیا نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو ارسلان کی جو سٹے ہے یہ 2 دن کی نہیں ہوگی، اس کو بعد میں ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا انڈیفینیٹلی۔ تو میں نے کہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور آپ کو یاد ہے ہم نے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ 2 دن کے بعد یہ اس کو روکنا نہیں چاہیے، اس جے آئی ٹی کو، اس کو کام کرنے دینا چاہیے، اور اگر ایک آدھ بندے پہ اعتراض ہے تو اسے بندے کو تبدیل کر دیں، گورنمنٹ کو کسی اور کو رکھے۔ جیسے کہ اپوزیشن کو اعتراض تھا کہ جی آپ نے چیف الیکشن کمیشنر فلانے کو لگایا، گورنمنٹ نے چینج کر دیا، آپ نے نیب چیئرمین، اعتراض ہے ان ایریاز میں جہاں نہیں ہونا چاہیے تو اس کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ اب تو نیب کی طرف سے ایک بیان بھی آ گیا ہے کہ جی اگر آپ چاہیں ہم سارے ممبرز جے آئی ٹی کے چینج کر دیتے ہیں، ہم نئی جے آئی ٹی بنا دیتے ہیں، مگر اس کو کام تو مت روکیے آپ۔ تو اس کے اوپر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے، وہ بھی چپ ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ دس از ناٹ گڈ، اس کے ساتھ بہت سی کنٹروورسی شروع ہوگی اور وسپرنگ کیمپین چلے گی کہ جی جے آئی ٹی میں ایسی باتیں نکل رہی تھیں جو کہ
ارسلان کے خلاف کیا اور لوگوں کے خلاف بھی باتیں نکل رہی تھی، اور اس لیے اس کو روک دیا گیا. نہ اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو چلانا ہے، نہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بند کرنا ہے، نہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی اور جی آئی ٹی ہونی ہے. تو یہ ساری باتیں پھر شروع ہو جاتی ہیں ڈرائنگ رومز کے اندر، میڈیا کے اندر یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے اب ہو رہی ہیں باتیں. تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ ججمنٹ نہیں ہوگی، ایسا فیصلہ نہیں ہوگا. اب ہو گیا ہے تو اب وہی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی آئی ٹی کے اندر فلانے کے خلاف بہت سی باتیں تھی، جی آئی ٹی کو روک دیا گیا لندن جانے سے، وہاں یہ چیزیں نکلنی تھی، وہاں جو نہیں بھی نکلنا تھا وہ بھی اب نکلنی تھی، اینڈ سو آن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بیک فائر کرے گا. جی آئی ٹی بنائی ہے، اب اس کو چلنے دیں. اگر آپ نہیں چلنے دیں گے تو سارا بوجھ جو ہے، وزن جو ہے اس کی جواب دہ جو ہے پھر عدالتیں ہوں گی، ججز ہوں گے کہ جی چلنے کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ. اگر نیب کہہ رہی ہے کہ جی فلانا بندہ آپ کے پرابلم ہے، نکال دیتے ہیں، دوسرا بندہ رکھ دیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی پرابلم ہے اس کو نکال دیتے ہیں، جب تک آپ خوش نہیں ہیں، مگر کام کو تو چلنے دیں نا، اینڈ سو آن. اچھا سیٹھی صاحب، اب مجھے کیونکہ بہت سے لوگ اس کے امپیکٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، میں سوال یہ ہے کہ یہ ریلیف اگر یہ جب مانگا علی موسیٰ گیلانی نے ایفیڈرین کیس میں نہیں ملا، انہوں نے کہا جی انویسٹیگیٹنگ آفیسر پہ مجھے اعتبار نہیں، ان کو نہیں ملا. یہ این آئی سی ایل کے اندر بھی ظفر قریشی صاحب کا معاملہ تھا، یہ ریلیف مانگا گیا نہیں ملا. اب یہ ریلیف جب اس کیس میں اپیرنٹلی دیا گیا ہے، ایڈجرنمنٹ ہو گئی ہے، کیا رہ جاتا ہے اس کیس کے اندر، اس پورے معاملے کے اندر انویسٹیگیشن کیا پھر کوئی نتیجہ نکلے گا، یا یہ سمجھے کہ یہ کہیں بھی نہیں لگے گا معاملہ؟ نہیں یار، بات یہ ہے کہ ہم وی ور ان اگریمنٹ ود دا کورٹ، آپ بھی، میں بھی، اور بڑے لوگ بھی، کہ جب یہ گیلانی صاحب کے کیس میں اور جب وہ ظفر قریشی صاحب کا کیس تھا، منی سلائی کا، ہم کہتے تھے کہ نہیں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ہونی چاہیے، اس کو پش نہیں، مطلب زبردستی نہیں ہونی چاہیے. انویسٹیگیشن ٹھیک ہے، اور ایف آئی اے جو ہے انویسٹیگیشن کرے، انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ دوسری طرف سے آبجیکشن سے بہت سخت ظفر قریشی صاحب کے اوپر بھی، اور یہ جو موسیٰ گیلانی کیس میں بھی، جی ہاں ایفیڈرین کیس میں بھی. تو وہ تو اوور رول ہو گئے، اور ہم نے کہا ٹھیک کیا اوور رول کیا. مگر یہ جو اب آبجیکشنز ہیں یہ اگر ان کو سسٹین کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے صاحبزادے ہیں تو پھر مسئلہ بن جائے گا نا، باتیں ہوں گی. یہ دیکھیے عزت کروائی نہیں جاتی، عزت ہوتی ہے. عزت ڈنڈے کے ساتھ نہیں ہوتی، عزت ججمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. اور اگر ججمنٹ جو ہے آن دا فیس آف اٹ سسپیشس ہو یا کنٹروورشل ہو تو پھر کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے. جہاں بھی کنٹروورسی ہوگی وہ ہرٹ کرے گی ججز کی آنریبل ریپوٹیشن کو. سیٹھی صاحب, just when we have this going on, a lot going on regarding the courts, obviously فیصلے آ رہے ہیں, important decisions ہو رہے ہیں, وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فیصل رضا عابدی جو کہ کل تک کور کمیٹی کے ممبر بھی تھے, آج نہیں ہیں, اب تو ایجنسی میں بھی کہا جا رہا ہے ان پہ بین لگ گیا ہے, وہ ایک آؤٹ برسٹ کرتے ہیں, ایک پوری پریس کانفرنس کرتے ہیں, چیف جسٹس صاحب پہ الزامات لگاتے ہیں, ان کے بیٹے کے بارے میں باتیں کہتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ان کو کسی نے ٹیوٹر کیا ہوا ہے پیچھے سے, وہ کر رہے ہیں, یا ایٹ ہز اون کہ انہوں نے کیا ہوگا یہ؟ یار میں تو کنونس تھا پہلے کہ وہ سندھ والے صاحب ذوالفقار مرزا صاحب ان کو زرداری صاحب نے ٹیوٹر کیا تھا. بعد میں یہ پتا چلا کہ نہیں, زرداری صاحب تو بڑے ناراض تھے کیونکہ وہ حد سے باہر نکل چکے تھے, اور ان کی جو تعلقات تھے ایم کیو ایم کے ساتھ جن کو برقرار رکھنا چاہتے تھے زرداری صاحب, ان کو نقصان پہنچا رہے تھے. اس لیے زرداری صاحب نے اپنے آپ کو دور کر لیا ان سے, اور وہ غالباً دور ہو گئے, اور پھر اس کے بعد جا کے مرزا صاحب چپ ہوئے. اور میں تو پہلے بھی کہا تھا, ابھی میں یہ کہوں گا کہ زرداری صاحب ناراض ضرور ہوئے تھے, چپ ان کو کروا دیا مرزا صاحب کو, اور جب الیکشن کا وقت آئے گا تو مرزا صاحب پھر قریب ہو جائیں گے زرداری صاحب. تو آئی مینٹین دیٹ. مگر زرداری صاحب ناراض ضرور ہوئے تھے بیکاز ان کی ایک الائنس تھا ایم کیو ایم کے ساتھ, وہ مرزا صاحب حد سے باہر نکل گئے تھے. میں سمجھتا ہوں یہاں بھی کچھ اس قسم کی کیس ہے کہ عابدی صاحب کچھ حد سے باہر نکل گئے ہیں. اب یہ حد سے جو باہر نکلے ہیں یہ کیا ڈرامہ ہے پورا, کہ جی آپ حد سے باہر نکلیں, آپ اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں, کیونکہ آج کل پیپلز پارٹی میں ہر بندہ کھڑا ہو رہا ہے قربانی دینے کے لیے. ہاں, تو وہ قربانی کے بکرے, پہلے ایک پرائم منسٹر تھا, دوسرا بھی تیار بیٹھا ہے, اور اب رضا عابدی صاحب بھی تیار ہو گئے ہیں کہ جی ان کو کنٹیمپٹ میں کوئی لے جائے اور ان کو سزا ہو جائے, ہیرو بن جائیں گے سندھ کے اندر اور اپنی کنسٹیٹیوئنسی کے اندر, کیونکہ یہ اس قسم کی پالیٹکس اب چل رہی ہے. تو مگر عرض یہ ہے کہ رضا عابدی صاحب نے 2-3 باتیں کہیں, ان میں سے ایک آدھ بات تو بالکل میں سمجھتا ہوں اس میں وہ ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی, اور اگر کی ہے تو اس سے بہت غلطی کی ہے, اور ان کو ہمیں سب کو انہیں بھی معذرت کرنی چاہیے اس سے, اور پرہیز کرنا چاہیے ایسی باتوں پہ.
دیکھیے انہوں نے 2-3 باتیں کہی ہیں, آپ ہی ہمیں بتا دیں تاکہ پھر میں آپ اس پہ تبصرہ کر سکوں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. اچھا, انہوں نے پہلے تو یہ بات کی ہے سیٹھی صاحب, سب سے پہلا جو اور ارسلان افتخار صاحب کے حوالے سے, کہ جو ارسلان افتخار صاحب کی کمپنی ہے ایف اینڈ ای پرائیویٹ لمیٹڈ, وہ ایک اوبیسلی ایک کارپوریٹ کمپنی ہے, ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے, اس کا جو بینک سٹیٹمنٹس ہیں جو آتی ہیں, وہ ان پہ جو ایڈریس لکھا ہوا ہے اور جہاں وہ موصول ہوتی تھیں ایف اینڈ اے انٹرپرائزز کی پرائیویٹ لمیٹڈ کی, وہ اس کے اوپر جو ایڈریس لکھا تھا وہ چیف جسٹس ہاؤس کا تھا. اچھا انہوں نے یہ کہا, رک جائیں ایک ایک کر کے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جی یہ تو فیکٹ ہے کہ کیونکہ اس کو تو اب وہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا نا, اس کے اوپر تو ایویڈنس ہے. اچھا, عرض یہ ہے کہ اگر ایسے ہے تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے سو واٹ. بات یہ ہے کہ ایک کمپنی ہے, ان کے جو مین سی ای او ہے, انہوں نے ایڈریس دیا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب کے پرسنل ریزیڈنس کا. آفیشلی تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ انڈیپینڈنٹ صاحبزادے ہیں تو انڈیپینڈنٹ ایڈریس بھی ہے, تو ان کے سٹیٹمنٹس جو ہیں کمپنی کے وہیں جانے چاہیے. اب جو ان کا ہیڈ آفس ہے, یہ کیا بات ہوئی کہ نہیں کہ جو آفیشیل سٹیٹمنٹس ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کے ایڈریس پہ جا رہے ہیں, وہ تو ایک آفیشیل ریزیڈینشیل ہے, وہ تو ایک نیوٹرل آبجیکٹ, وہاں کیوں اس قسم کی چیز ہو رہی ہے؟ تو یہ آبجیکشن تو ویلڈ ہے. مگر میرا خیال ہے جو آبجیکشن ریز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے یہ کوشش کی جا رہی ہے پروف کرنے کی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے جو بینک سٹیٹمنٹس آتے رہے ہیں چیف جسٹس صاحب یا ان کی فیملی کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کی کرتوتوں سے یا ان کی بزنس ایکیومن سے یا وزڈم کے ساتھ آگاہ ہوں گے. یہ ضروری نہیں ہے. دیکھیے اگر کوئی خط آتے ہیں چیف جسٹس صاحب کے گھر میں تو ان کے سیکرٹری جو ہے وہ جس ممبر کے خط ہیں ان کو وہ دے دیتے ہیں, اس میں پرسنل خط بھی آتے ہیں لوگوں کے. اور تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کچھ اسٹیبلش نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس صاحب کو پتا تھا کہ ان کے صاحبزادے کیا کر رہے ہیں یا ان کی کمپنی صاحب یہ پرسنل تھا نہیں نا, اس کے اوپر ارسلان صاحب کا نام نہیں لکھا ہوا بینک سٹیٹمنٹ پہ, اس پہ تو ایف اینڈ ای انٹرپرائزز لکھا ہوا ہے. ہاں نہیں تو کیا مطلب ہے کہ یہ بات تو والدین کو پتا ہوتی ہے نا کہ جی میرے صاحبزادے نے یہ کمپنی بنائی ہے, اس کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ جی ان کو کھول کے کوئی اور بندہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں پیسے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے یا کیا ہو رہا ہے. That doesn't logically follow. تو یہ غلط بات کی ارسلان صاحب نے کہ جی وہ اس کے ایڈریس یہ دے دیا. ایڈریس دینا چاہیے تھا جو بھی اس کا آفس ہے, اور آفس کبھی بھی کسی صورت میں بھی چیف جسٹس صاحب کو آفیشیل ریزیڈنس کو نہیں بنانا چاہیے تھا. آفٹر آل یہ کوئی ڈیپینڈنٹ بیٹا تو نہیں ہے جو کہ ان کے والدین کے گھر میں رہ رہا ہے. یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے, انڈیپینڈنٹ ٹیکس پیئر ہے, انڈیپینڈنٹ ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں اور بڑے رئیس آدمی ہیں. تو یہ تو کہیں اور رہ رہے ہیں, ان کے اپنا گھر ہوگا یا اپنے فلیٹ میں رہ رہے ہوں گے. وہ سیٹھی صاحب یہاں بریک, ہاں سیٹھی صاحب بریک کا وقت ہے. ایکچولی شاید وہ لوگ یہ پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی وہ چیف جسٹس صاحب نے خود فرمایا تھا کہ ان کو نہیں معلوم کہ کیا کاروبار کرتے ہیں ارسلان صاحب. جسٹس صاحب کو پتا تھا یہ, مگر یہ جو ارسلان نے کیا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مگر اس سے یہ پروف نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس صاحب کو پتا تھا کہ وہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا نہیں. اس سے یہ نہیں پروف ہوتا, یہ نہیں پروف ہوتا. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب, یہاں بریک کا وقت ہے. ناظرین جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید جو فیصل رضا عابدی نے بات کی ہے اس حوالے سے بات کریں گے. عمران خان صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں ان کے اوپر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین وقت کم ہے لیکن کوشش کریں گے جتنی جلدی معاملہ آگے بڑھ سکے. سیٹھی صاحب فیصل رضا عابدی نے اور بڑی آبجیکشنبل باتیں کی ہیں. انفیکٹ مجھے آج بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ دائر ہوگی ہے ایک درخواست, شاید کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بلا لیا جائے. افتخار چودھری صاحب سے انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ بھی ریزائن کر لیں, آپ بھی پی سی او جج ہیں. پلس انہوں نے یہ کہا کہ ملک میں آپ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ جو ہے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا, جوڈیشل مارشل لا لگ گیا, اس طرح کی بات کی وچ از ہائیلی آبجیکشنبل. بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا. واٹ ڈو یو سے صاحب؟ یا منیب بات یہ ہے کہ آف کورس چیف جسٹس صاحب از اے پی سی او جج. انہوں نے 2000 میں ہی واز پارٹ آف دیٹ بینچ جس نے جنرل مشرف کو لیجیٹمائز کیا تھا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے اوپر پہلے بھی یہ ایشو بنا رہا جبکہ دوسرے پی سی او ججز جو کہ دوسرا پی سی او جنہوں نے لیا اس کے اوپر اعتراض ہوا. تو یہ تو ایشو رہا ہے اور یہ رہے گا, اور یہ اٹس اے کنٹروورشل ایشو. مگر وہ جو دوسری بات کی دیٹ ہی شوڈ ریزائن, آئی تھنک اس قسم کی انٹیمپریٹ زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے. بہت عزت ہے اور افیکشن ہے چیف جسٹس صاحب کی لوگوں کے دلوں میں. آئی ایم شیور اے لاٹ آف پیپل ول بی ویری ہرٹ بائی واٹ رضا ہیز سیڈ. اور عابدی صاحب کو ذرا پرہیز کرنا چاہیے اس قسم کی زبان سے. اور انہوں نے غالباً کافی سخت الفاظ استعمال کیے کہ ہم آپ کو نکال دیں گے اگر آپ
نہیں کریں گے، جیسے ہم نے آپ کو ریسٹور کیا تھا ویسے ہم نے کہا، تو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ دس از ناٹ آن. تو میرا خیال ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہو رہی تھی تو میڈیا کو بھی یہ بات جو ہے اس کو رپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، بیکاز دس رپورٹنگ از آلسو ناٹ گڈ. اب ہم نے بات تو بیکاز وی ہیو ٹو ڈسکس اٹ، وی ہیو ٹو مینشن اٹ، بٹ وی آر اونلی ڈوئنگ سو کہ اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے، اس قسم کی زبان آنریبل ججز کے خلاف نہیں استعمال کرنی چاہیے، فیکٹس کے اوپر رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ بھی پی سی او جج ہیں، آپ نے دوسرے پی سی او ججز کو نکال دیا، از دس فیئر؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں، بٹ یہ کہنا آپ بھی ریزائن کریں، دس از ڈائریکٹ اینڈ ان ایکسیپٹیبل. دوسری بات یہ کہ اب مارشل لا، جوڈیشل مارشل لا لگا دیا ہے. ویل پیپلز پارٹی کا تو یہ اختیار ہے، یہ تو ان کی سوچ ہے نا کہ ایک قسم کا مارشل لا لگا ہوا ہے ان کے اوپر، وہ کوئی اس بات سچ صحیح کر ہی نہیں سکتے، ہر بات جو ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے اور ہر ججمنٹ ان کے خلاف آتی ہے. یہ تو ایک پرسیپشن ہے، مگر بیسکلی آئی تھنک اٹس دا لینگویج دیٹ ہی یوزڈ دیٹ از آبجیکشنبل. رضا صاحب شوڈ بی کیئرفل، وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں. اچھا سیٹھی صاحب، اب اوبیسلی رضا عابدی صاحب کے حوالے سے بات ہوگی. سب سے پہلے امپورٹنٹ تھا، اس دن ہم بات بھی کر رہے تھے شوکت خانم کے حوالے سے. ابھی کچھ دیر پہلے کامران خان صاحب کے پروگرام میں امتیاز حیدری صاحب کو بھی انہوں نے لائن پہ لیا. انہوں نے بڑی کلیئرلی بتایا کہ جو شوکت خانم کی انویسٹمنٹ ہے دیٹ ریمینز پروٹیکٹیڈ، اور جو اگر امپیئرمنٹ ہوئی بھی ہے ویلیو آف شیئرز کے اندر، اس کے لیے بہتر ہو گیا ہے کہ وہ نمبر آف شیئرز انکریز کر دیے گئے ہیں. اور پلس یہ کہ ان کے پاس ایک گارنٹی ہے جو کہ ایچ پی جی نے دی ہے، اور جس میں یہ کہا گیا ہے ایکسپلیسٹلی کہ جو شوکت خانم کی انویسٹمنٹ ہے، ان کا کیپٹل ہے، دیٹ ریمینز پروٹیکٹیڈ. اللہ نہ کرے اگر کوئی حالات خراب بھی ہوتے ہیں یا اگر کوئی خدا نخواستہ کمپنی کو کوئی نقصان بھی ہوتا ہے تو ایچ بی جی ول انشور، وہ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ شوکت خانم کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ رہے گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹھیک ہے ایک منیب، ڈالر. ٹھیک ہے، بڑا اچھا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ انہوں نے یہ ایشورنس دیا آن ٹیلی ویژن اور آ کے یہ بات کہی. کانفیڈنس بڑھتا ہے اس سے. میں یہ چاہوں گا کہ اس بات کو ختم کیا جائے. یہ ایک وہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ دے ہیو میڈ اے ماؤنٹن آؤٹ آف این اینٹ ہل. اس کو اتنا بڑا پہاڑ بنا دیا ہے، اس میں اتنی نہیں تھی، جوس نہیں تھی. خواجہ آصف صاحب نے بہت بڑی چیز بنا دی اس کو. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تھی. بہرحال اس میں دو تین چیزیں تو نکلی ہیں نا. ایک تو یہ نکلا ہے کہ لاس ہوا ہے، اور اس کے اوپر پھر سوال کھڑے ہوئے ہیں کہ اس قسم کی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی. چلے انویسٹمنٹ کی، غلط کی اور غلط فیصلہ تھا، اور حیدری صاحب نے ایشورنس دی ہے کہ نقصان نہیں ہونے دیں گے پبلک فنڈز کو. ویری گڈ. میں چاہوں گا کہ یہ بورڈ جو ہے ان کا انڈاؤمنٹ بورڈ اور حیدری صاحب جتنی جلدی یہ ریسٹور کریں ان کو، ان کی انویسٹمنٹ کی ویلیو، اور اناؤنس کریں پبلکلی، اتنا بہتر ہوگا. اگر اس چیز کو دبا دیا جائے گا اور اگلے سال ہم پھر پوچھیں گے یہ سوال، تو یہ پھر ہم معاف نہیں کریں گے ان کو. تو اس لیے یہ جو بھی پیسہ ہے عوام کا، خواہ وہ پاکستان میں ہو خواہ وہ باہر ہوں، وہ واپس اس کی ریسٹوریشن ہونی چاہیے. بیڈ انویسٹمنٹ، بیڈ ڈیسیجن. دوسری بات یہ کہ، اور مگر یہ اچھی بات ہے کہ یہ ایشورنس دے دیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ there was a conflict of interest. حیدری صاحب was a member of that board. یہ کہنا کہ جی انہوں نے abstain کیا from voting، 3 لوگوں نے ووٹ ڈال دیا کہ جی دے دیں ان کو، اور چوتھے صاحب جو ادھر بھی بیٹھے ہوئے تھے ادھر بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے abstain کیا. نو سر، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ بڑے اچھے آدمی ہوں گے، آپ کی انویسٹمنٹ پریکٹسز بہت اچھی ہوں گی، آپ کے اوپر ہم شک بھی نہیں کرتے، نہ ہم عمران خان صاحب کے اوپر کرتے ہیں اور نہ ہی ہم شوکت خانم کے اوپر کرتے ہیں. وی تھنک یو آر آل ابو بورڈ. مگر یہ برے فیصلے تھے، شارٹ کٹس تھے، یہ نہیں ہونے چاہیے تھے. جس قسم کی مورل سٹینڈرڈز عمران خان صاحب سیٹ کر رہے ہیں، یہ چیزیں نقصان دہ ہیں. غلطیاں ہو گئی، اوکے، آگے سے ایسی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. بہت ہائی بار آپ لوگوں نے رکھا ہے، اب سب سے پہلے آپ اس بار پہ اتریں سارے آپ لوگ، اور تاکہ ہم آپ کو فالو کریں. اس قسم کے اور اگر کوئی سکینڈلز نکلے تو اچھی بات نہیں ہوگی. اچھا سیٹھی صاحب، اب وقت ختم ہو رہا ہے، کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی یہ تو کوئی، جی وعلیکم السلام. جی سیٹھی صاحب، میں محمد اکبر بات کر رہا ہوں لورالائی سے. جی میرا ایک مختصر سا سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کو کون لیڈ کرے گا؟ مطلب نواز شریف اپنے پارٹی کا لیڈر ہے، عمران خان ہے،
पीपल्स पार्टी को इस दफा कौन लीड करेगा? हालांकि राजा साहब जो है वो तो जरदारी साहब की मेहरबानी से आए, इसी तरह गिलानी साहब भी थे ना, तो इस दफा उसको कोई पॉपुलर लीडर, और बिलावल साहब जो है वो तो फिलहाल आवाम में इतना पॉपुलर तो नहीं सर। बात आपने बहुत अच्छी की है, बड़ा एक टेक्निकल सवाल भी है और पॉलिटिकल सवाल भी है। टेक्निकल इसलिए क्योंकि 40 सेकंड है। हाँ क्या 40 सेकंड है। अच्छा, टेक्निकल इसलिए क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन पड़ी हुई है कि प्रेसिडेंट साहब पॉलिटिकल कैनवसिंग नहीं कर सकते। तो अगर प्रेसिडेंट हो के वो कैनवसिंग करेंगे तो फिर मसले बनेंगे। तो अगर वो नहीं लीड करेंगे तो कौन लीड करेगा? गिलानी साहब करेंगे, जाहिर है, क्योंकि वो सदर्न पंजाब में हीरो हैं और सदर्न पंजाब में इनको वोट्स की जरूरत है, बाकी और तो शायद कहीं मिलेंगे नहीं। और तीसरी बात यह है, मैं समझता हूँ बिलावल आएंगे, बिलावल बिल्कुल हिस्सा बनेंगे अगली इलेक्शन कैंपेन का, और जरदारी साहब उनको पीछे से सपोर्ट करेंगे। सईद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, हमने कोशिश की कि जितने भी इश्यूज़ थे उनको डिस्कस किया जाए। इमरान खान साहब ने जो सवाल उठाए हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उनके ऊपर कल काफ़ी डिटेल में डिस्कशन होगी। सेठी साहब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हमें बताएंगे, रेमंड बेकर के हवाले से भी बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।